सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व अला सय्यदतिना फातिमा व अला सय्यदतिना ज़ैनब व अला सय्यदिना हसन व अला सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम शुहदाए करबला। हदिया अकीदत लेकर आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, ये हमारे लिए ऐन सआदत है, बल्कि मैं तो कहूँगी तोशाए आखिरत भी है। अल्लाह रब्बुल करीम कबूल फरमाए कि उसने मुझे, आपको, हम सबको ज़िक्र अहले बैत अतहार के लिए जमा किया और हमें तौफीक दी कि हम उन कुर्बानियों की याद को ताज़ा कर सकें, उन शुहदा, उन मुजाहिदीन, उन गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश कर सकें जो अहले बैत अतहार ने हम सब के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए दी। और जब काफ़िला हुसैनी पर नज़र डालें तो उसके अंदर शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मुखड़े जगह जगह नज़र आते हैं। आला हज़रत ने बहुत खूबसूरत अशार कहे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी घराना मदीना से निकला तो चंद दिन के सैयदना अली असगर, सैयदा रुबाब सलामुल्लाहि अलैहा की गोद में है। हज़रत बाकिर जो 2-2.5 साल के हैं वो भी साथ मौजूद हैं। सैयदा सकीना जो 4-5-6 बरस की हैं वो भी इस काफ़िले में मौजूद हैं। सैयदा सुगरा जो पीछे रह जाने वाली हैं वो भी इसी काफ़िले का हिस्सा हैं, जो इनकी याद में घुल रही हैं, रो रही हैं, इनको याद कर कर के इनकी इंतज़ारी में अपना वक्त बसर कर रही हैं। फिर हम देखते हैं इस काफ़िले में सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इनके साथ दीगर मुखद्दरात इस्मत की गोद में मासूम बच्चे हैं। आज हम नौनिहालान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौनिहालान अहले बैत अतहार को सलाम पेश करेंगे, उनके सब्र को सलाम, उनकी कुर्बानियों को सलाम। इस नशिस्त में हस्ब साबिक मेरे साथ जो पाकिस्तान की 2 अजीम स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी मुराद पहली मेरी मेहमान स्कॉलर सैयदा ज़िया बतूल साहिबा से है। इनके साथ मेरी दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं सैयदा शबाब फातिमा साहिबा, और आज के प्रोग्राम के आखिर में मनकबत पेश करने की सादत हासिल करेंगी मरियम मुनीर साहिबा। जी ज़िया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये खानवादा जिसने कभी कुर्बानियों से दरेग नहीं किया, इसमें बच्चों का होना किस तरफ इशारा करता है? नौनिहालान पंजतन जो आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी है, और आपने जो सवाल किया वो भी इसी निस्बत से किया, और इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा थी जो इमाम शीरखार जनाब अली असगर जैसे नन्हे नौनिहालों को भी अपने साथ लेकर चले, और जो अपनी बहनों को, बेटियों को और बीबियों को अपने साथ लेकर रवाना हुए। तो ये जो बात पिछले भी कुछ प्रोग्राम्स में हमने की, और कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद रहता है कि ये जंग किस लिए थी, क्या ये 2 शाहज़ादों की जंग थी, क्या ये सल्तनत के लिए थी? तो इमाम ने अपने क़याम के साथ बीबियों को साथ लेकर, इन नन्हे शीरखारों को साथ लेकर ये हमेशा के लिए झुठला दिया कि ये कोई हुकूमत की जंग थी या ये कोई जंग थी। ये जंग नहीं थी, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के लिए और शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए, और हक़ को बातिल से मुमय्यज़ करने के लिए, उसमें तमीज़ कायम करने के लिए, हद फासिल कायम करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र था। तो इसलिए ये जो नौनिहाल थे, और फिर इनका सफ़र देखें, इनका सब्र देखें, और इनकी फिर करबला में जो कुर्बानियाँ हैं, जो बेमिसाल कुर्बानियाँ इन नन्हे शहीदों ने पेश की हैं, जिसमें जनाब अली असगर ने अपने होंठों की मुस्कुराहट के साथ हुरमला का वो तीर सै शोबा जिससे ऊँटों को ज़िबा किया जाता था, वो खाकर हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि ये जो नन्हे नौनिहाल, ये जो खून खानवादा रिसालत की सूरत में ये फूल और ये चमन की कलियाँ जो उस वक्त रेगे करबला पर बिखरी थी, तो आज इनके लहू से तौहीद कायम है, आज इनके लहू से हम अजान सुनते हैं, आज इनके लहू का करिश्मा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, और आज भी शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया जा रहा है।
تو اس دین اسلام کی بنیادوں میں جہاں جناب علی اکبر جیسے اور جناب عباس جیسے اور جناب شہزادہ قاسم جیسے جوانوں کا خون شامل ہے، اسی طرح جناب ننھے علی اصغر جیسے اور جناب عبداللہ بن حسن جیسے معصوم نونہالوں کا خون بھی شامل ہے، بالکل اور بالکل، جناب سکینہ جیسی معصوم بیبیوں کا صبر بھی شامل ہے۔ بے شک۔ اور جیسے شباب میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے اس کا، جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے، یہ جنگ تو تھی ہی نہیں، قیام امن کے لیے نکلے تھے اور قیام نفاذ اسلام کے لیے نکلے تھے، تو اس میں اگر بیبیوں کو ساتھ نہ لیتے، بچوں کو ساتھ نہ لیتے، تو میں یہ سمجھتی ہوں قیامت تک آنے والا مورخ امام علی مقام علیہ السلام پر افتراء باندھ سکتا تھا، اعتراض کر سکتا تھا کہ جب انقلاب کی بات آئی، جب تبدیلی کی بات آئی، جب حق کو غالب کرنے کی بات آئی، تو بیبیاں، آپ کی بیبیاں تو گھروں میں بیٹھی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے اسلام کی ابتدا سے ہی پورے گھرانے نے قربانی دی، بے شک، صرف مردوں نے، عورتوں نے نہیں، بچوں نے بھی۔ شعب ابی طالب میں بھی بھوک اور پیاس ہے اور 3.5 سال کی محصوری ہے، اس میں بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور بھی خاندان ابو طالب، بالکل کمسن بچے اس میں بھی موجود ہیں، وہ بھی کمسن بچے اس میں موجود ہیں، بالکل اسی طرح کربلا میں بھی بھوک اور پیاس ہے۔ اور پھر دوسرا، امام علی مقام جب قافلہ لے کر چلے تھے تو قافلے کی فارمیشن، قافلے کو جو انہوں نے مرتب کیا تھا، بنایا تھا، اس میں کمسن کو لے کے جانے کا سب سے بڑا جواز یہی تھا کہ جنگ کے لیے اگر جاتے تو سارے جوانوں کو لے کر جاتے۔ بالکل، یہ امن کا استعارہ ہے جناب علی اصغر، ایسا ہی ہے۔ جب بچوں کو لے کر گھر سے نکلتے ہیں تو وہ امن کے استعارے ہوتے ہیں کہ ہم معصوموں کو، ہم کمسنوں کو لے کر جا رہے ہیں تو ہم امن کے استعارے ہیں، ہم امن لے کر خواتین کو۔ تو امام علی مقام کا جو قافلہ ہے، یہ قافلہ امن کا قافلہ ہے، یہ قافلہ تربیت کا قافلہ ہے، اور اس قافلے کی تربیت دیکھیں کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی پکار ہوئی تو وہ شہزادہ 6 مہینے کا جو جھولے میں اپنی ماں کا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے جس کی آنکھیں بند ہیں، اپنے بابا کی آواز سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا۔ اچھا، آپ نے شباب بھوک اور پیاس کی بات کی، یہاں پر ضیاء مجھے ایک چینی مورخ مسٹر جیمز ہسٹری آف کربلا لکھتے ہیں، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی کربلا کے اندر جو اہل بیت اطہار کے نفوس تھے، نفوس قدسیہ، نفوس نوریہ، ان کو 8 دشمنوں کا سامنا تھا، 4 طرف سے فوج تھی، 5واں وہ کہتے ہیں بھوک، 6ٹھی پیاس، 7واں چلچلاتی ہوئی سورج کی دھوپ، اور جو 8واں ہے وہ تانبے کی طرح تپتی ہوئی ریت۔ تو یہ 8 کے 8 دشمن ننھے علی اصغر علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے بھی دشمن ہیں، یعنی ان کی عمریں دیکھیں، حضرت باقر ان کی عمریں دیکھیں کہ امام پنجم ہیں اور وہ 2-2.5 سال ان کی عمر ہے، لیکن وہ ان 8 دشمنوں سے وہ بھی برسر پیکار ہیں۔ نورید، جب ہم واقعات کربلا کی طرف دیکھتے ہیں اور جب ان کے مصائب کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید یہ 8 مصائب کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت مصائب تھے۔ خوف، آپ کو پتہ بچوں کی فطرت کے لیے بہت ہی ایک اہم چیز ہے کہ بچے اگر خوف میں مبتلا ہو جائیں تو بچے اپنے جان کی بازی بھی ہار سکتے ہیں، اور اس میں دیکھیں کیسا خوف ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جنگل میں لا کے مار ڈالا زہرا کی آل کو، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آل کے یہ تمام جگر گوشے جو ہیں وہ خاک کربلا پہ اس طرح سے بکھرے کہ بھئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب جناب علی آپ نے بات کی بھوک اور پیاس کی، جو آپ نے چینی مورخ کے حوالے سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کربلا میں یوم عاشور سے پہلے ایک دن بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی دیکھ رہی ہوں خیمے کے اندر کہ بچے ایک خیمے میں جمع ہیں۔ میں نے جا کے دیکھا کہ بچے وہاں کیا کر رہے ہیں، تو بچے اپنے کرتے ہٹا کر، اپنے سینے ریت کو پرے ہٹا کے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس پر الٹا لیٹ کر یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ریت اندر سے تھوڑی سی سرد ہو، اس سے ہماری پیاس بجھ جائے، اس سے ہماری گرمی میں کمی واقع ہو جائے، اور ان بچوں کی ننھے ننھے بچوں کی زبانیں سوکھ کر حلق سے چپک چکی تھیں، جو ماؤں کا دودھ تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ جناب علی اصغر کی شہادت سے پہلے بی بی رباب کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جناب علی اصغر کی زبان سوکھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جذبہ یہ دیکھیں کہ جب اتمام حجت کے لیے امام حسین علیہ السلام پکارتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، تو یہ بچہ اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب شہادت امام علی مقام کا وقت آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت یکا و تنہا تھے، جب شمر نے ان کا سر قلم کرنے کے لیے اپنے کوند خنجر سے
کوشش کی ہے تو جناب امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے جو حضرت قاسم سے چھوٹے تھے وہ بھاگتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے. جناب زینب اور ان کی والدہ ان کو پکڑنے کے لیے نکلیں لیکن وہ اتنی دیر میں اپنے چچا کی طرف بھاگے اور پکارتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے چچا کو شہید نہ کر پاؤ گے, میرے ہوتے ہوئے میرے چچا کے ساتھ یہ نہ کر پاؤ گے. اور آخر امام حسین علیہ السلام کے بدن سے لپٹ گئے. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس بچے کا نرم و نازک بدن اس قدر نازک تھا کہ جب اس کے اوپر تلوار چلائی ہے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا چاہا, اللہ اکبر, تو وہ اس کا گوشت وہیں لٹک گیا. امام حسین علیہ السلام نے انتہائی کرب کے عالم میں اپنے خالق کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا بار الہ تو ان قربانیوں کو ہماری جانب سے قبول فرما لے. بے شک. تو ان بچوں کا صبر و رضا ایسا تھا کہ دیکھیں کسی بچے نے نہ بھوک کی شکایت کی ہے, نہ پیاس کی شکایت کی ہے, نہ کسی بچے نے گرمی کی شکایت کی ہے, نہ کوئی بچہ آپ کو وہاں کھانا مانگتا نظر آیا ہے. بلکہ جب شام غریباں کو بچوں کے لیے کھانا آیا ہے تو بچے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں. جناب سکینہ کو پیاس کے لیے صبر اور قربانی کی وہ مثال بنے ہوئے ہیں کہ اس وقت بھی ایثار ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. جناب سکینہ کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. جناب سکینہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر مقتل کی جانب دوڑتی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں کہ سکینہ پانی پی لو, کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہیں کہ آپ تو کہتی ہیں اور بابا جان تو کہتے تھے کہ سب سے پہلے چھوٹے کا حق ہوتا ہے, میں علی اصغر کے لیے پانی لے کے جاتی ہوں کہ وہ پیاسا دنیا سے شہید ہو کر چلا گیا. شباب علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. بے شک. ان کے حوصلے, ان کا صبر, ان کا ایثار. پانی آیا ہے ہاتھ میں لیکن اس کے باوجود اپنے لبوں سے نہیں لگا رہے, دوسرے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب پانی آیا تو سب بیبیوں نے پانی اپنے ہاتھوں سے لے کر سب سے پہلے جناب سکینہ کو دیا اور کہا کہ کیونکہ کمسن ہیں آپ پانی پئیں. تو جناب سکینہ اٹھ کر کربلا کی طرف چلی ہیں, خاک کربلا مقتل کی طرف. اور جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے. تو یہ ایثار اور قربانی ہے. دوسرا یہاں پر اگر کمسن بھی ہے تو اس میں شجاعت بہت ہے, صرف صبر و برداشت نہیں ہے, شجاعت بھی باکمال ہے. جناب امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام, امام زین العابدین, ایک ہی زنجیر سے دونوں امام جڑے ہوئے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میری گردن جھکی ہوئی تھی اور امام محمد باقر اپنے پنجوں پر چل رہے تھے. اللہ اکبر. لیکن تمام تر راستے اس 2.5 برس کے بچے کی زبان سے شکوہ نہیں نکلا. اور یہ خود جو فوج اشکیہ ہے وہ خود کہنے پر مجبور ہوئی کہ ان بچوں کے حوصلے کتنے ہیں. محمد بن ابی سعید بن عقیل, یہ ایک کمسن بچے ہیں جن کی سن 8 یا 9 برس ہے. ٹھیک. ان کی شہادت کے بارے میں کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی شام غریبہ میں تو راوی کہتا ہے, حمید بن مسلم سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک بچہ جلی ہوئی لکڑی کو پکڑ کے خیمے سے باہر نکلا. اللہ اکبر. اور کہتا ہے کس میں ہمت ہے جو ہمارے خیموں تک آتا ہے. کہا پیچھے سے ایک اشکیہ آیا جس نے اس بچے کو, جس نے اس کے جسم کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا. یعنی شجاعت دیکھیے کہ تلوار بھی نہیں ہے, تیر بھی نہیں ہے, نیزہ بھی نہیں ہے, ادھر صبر اور برداشت ہے. شہادتیں دیکھی ہیں, پھر بھی شہادت کی اتنی مشتاق و متمنی ہے کہ جلی ہوئی لکڑی کو لے کر کہ کون ہے جو ہاشمی خیموں کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر دیکھتا ہے. تو یہ اس خانوادے کے صبر اور حوصلے کی داد ہے. یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. سلام شہدائے کربلا, سلام نونہالان پنجتن, سلام ان ماؤں کی گود کو جن میں یہ بچے, یہ خوبصورت نونہال, یہ گلشن زہرا کے پھول پروان چڑھے اور پھر انہی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قربان کیا. ادیب رائے پوری نے بہت خوبصورت الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. کیوں ضیاء آپ متفق ہیں ادیب رائے پوری سے کہ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر؟ ایک ایسی کتاب کہ جس باب کو اٹھا لیں, چاہے کسی باب کا نام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے, تو اس کی تب و تاب دیکھنے کی ہے جس سے خورشید شرمندہ ہے.
اور پھر آپ جس کے کسی باپ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں شہزادہ علی اصغر جیسے نونہال کی وہ عظیم قربانی نظر آتی ہے کہ جو ذب عظیم جس سے شرما جائے. بالکل بالکل آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب علی اصغر کی شہادت کا وقت ہے، اگر اس کے واقعات کو آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھتے ہیں تو جس وقت بی بی رباب نے اپنی یہ قربانی سجا کر مولا حسین علیہ السلام کی آغوش میں دی ہے، امام حسین علیہ السلام تو اس وقت بھی جانتے تھے کہ صرف اتمام حجت ہے اس بچے کے لیے پانی کا طلب کرنا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ شکی القلب لوگ. اچھا یہاں ایک چیز میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر کر دیں کہ اتمام حجت یہ تھا کہ ظلم بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور صبر، کیونکہ معصوم شیرخوار صبر بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور وہ اس جو ہے بچے کو دیکھ کر شاید وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ امام عالی مقام کا جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے جانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ امام پانی طلب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے، اور پھر ویسے بھی ساقی کوثر کے بیٹے تھے. اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی کہ ایک تو فوج اشقیاء کو یہ بتانا کہ شاید ان میں سے کوئی جیسے حر بچ گئے آتش جہنم سے، جنت کے سردار ہیں، اگر کوئی تقسیم کرنے کے لیے اگر کوئی اب بھی جنت کی طرف آنے والا ہے تو اس کے لیے دعوت عام ہے کہ اس بچے کی جنت خرید لے. لیکن دوسرا کیا مقصد تھا کہ ظلم کے چہرے سے نقاب الٹنا تھا، یزیدیت کے چہرے کو وہاں سب کے اوپر آشکار کرنا تھا کہ امام حسین سے تو ان کی جنگ ہوگی، بیعت کی جنگ ہوگی، کیا 6 ماہ کے بچے سے بھی کسی کی بیعت کی جنگ ہوتی؟ جب آپ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. سیدنا علی اصغر علیہ السلام، میں کہتی ہوں دنیا کا شقی القلب ترین انسان ہو، اگر وہ اس کے سینے میں دل ہے، واقعی اگر دھڑکتا ہوا دل ہے، تو کم از کم وہ بچے کو دیکھ کر ہرملا والا کام نہیں کر سکتا. دیکھیے نوری، 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے چند قطرے ہی کافی ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی امام نے اتمام حجت کیا تھا اس وقت. اور بالکل بات درست ہے کہ امام اگر ٹھوکر بھی مارتے تو فرات تو دور تھی، وہیں کربلا میں نہر بن. بادل آئے، بادلوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیں ہم برسیں. جب زمزم جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے نکل سکتا ہے تو پھر کیا بعید ہے کہ جناب علی اصغر اپنی ایڑیاں کربلا میں رگڑتے اور پانی نہ نکلتا؟ ممکن ہی نہیں تھا. بالکل، مگر یہ مقام رضا ہے پورے خاندان کا. بالکل، اس لیے کہ امام علی مقام کو اس مقام کا، اس مرتبے کا شروع سے پتا تھا. دیکھیے جناب بی بی رباب جب شب عاشور ہوا ہے تو ہر ماں اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے. تو جب امام علی مقام بی بی رباب کے خیمے میں آئے ہیں تو بی بی نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں. تو امام علی مقام نے پوچھا رباب کیا سوچتی ہو؟ اب بی بی نے کیا جواب دیا کہ مولا کل سب بچے اپنے قدموں پر چل کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور وہ قربانی میں سبقت لے جائیں گے. مولا میری قربانی تو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتی. تو امام علی مقام نے ایک جملہ کہا تھا، رباب قیامت تک کے لیے تیرے اصغر کی قربانی کو میں پوری کائنات میں امر کر دوں گا. یہ امر کی ہے قربانی امام نے، سبحان اللہ، کہ اس زمین کربلا پر جب امام کو پہلے آگے لے کر بڑھے ہیں اور ماں کو کیا کہا ہے کہ میں پانی پلا لاؤں، اور بی بی نے بھی بیٹے کو بالکل ایسے تیار کر کے بھیجا ہے جیسے جنگ سے پہلے ہر ماں نے اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجا، اس لیے کہ بی بی بھی تیار ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا. ادھر جو کمسن بہن ہے اس نے بھی اپنے بابا کی گود سے بھائی کو لینے کی فرمائش کی ہے اور زلفیں چوم کے کہا ہے بابا مجھے معلوم ہے اب اصغر دوبارہ خیمے میں نہیں. اللہ اکبر. یعنی ہر گھر کو، پورے خانوادے کو پتا ہے کہ یہ اب آخری قربانی ہے امام علی مقام کی 6 مہینے کی جو امام لے کر جا رہے ہیں. اور امام نے اتمام حجت کیا، پہلے آغوش میں لے کر چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، 2 قدم آگے بڑھے، پھر اس کے بعد زمین کربلا پر لٹایا ہے. اور تاریخ کا ایک جملہ ہر درد دل رکھنے والے کے دل میں کھپ جائے گا کہ امام نے جب جناب علی اصغر کو لٹانا چاہا ہے تو اپنی ابا کے دامن سے کربلا کی خاک پر سے پتھر کو ہٹایا، اللہ، اور پھر جناب علی اصغر کو لٹایا، اور کربلا کی تپتی ریت پر اس بچے نے لیٹتے ہی اپنی کمر کو اونچا کر کے کربلا کی تپتی ریت کی گرمی بھی بتائی. یعنی اپنے ہر عمل سے صرف مطمع نظر امام کا یہ ہے کہ ایک چہرے کو عیاں کر دیں، اس لیے کہ جنگ لڑنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. بالکل، اگر یہاں پر جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. جس سے اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہے وہ یہی یزیدیت کا کردار ہے، جس نے اسلام کے نام پر اس طرح کے ظلم کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک معیار طے کر دیا کہ جب جنگ بھی ہو
تو عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں کو بے عصمت مت کرو. پھر اگر کوئی گھروں کے دروازے بند کر لے تو اس کے لیے امان ہے. فصلوں کو فتح مکہ میں آپ نے دیکھا ابو سفیان جیسے معذوروں کو جو ہے جی بالکل بچوں کو نہ دو، فصلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، رعایت ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کربلا میں اس میں سے کسی بھی شک کی پاسداری نہیں کی گئی، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن کسی بھی حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاسداری نہیں کر سکے. لیکن ان بچوں کے صبر و رضا کی طرف آپ دیکھیں کہ جب جناب علی اصغر شہادت کا مرتبہ پا گئے تو امام عالی مقام میں اتنا حوصلہ دیکھیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لے کر اس بچے کی لاش کس طرح اس کی مادر کے سامنے جاؤں، کس طرح جناب رباب کو یہ دکھاؤں. وہاں پر انہوں نے خاک کربلا کے اندر ننھے علی اصغر کو وہاں پر دفن کر دیا. لیکن یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو اپنی شہادت کے بعد پھر شہید ہوا، کہ جس وقت سر ڈھونڈے گئے ہیں تو ابن سعد نے کہا کہ سر 72 شہید ہوئے تھے، سر 71 ہیں، 72واں سر تلاش کرو. شمر کہتا ہے کہ خیمے کے پیچھے حسین نے چھپایا تھا کچھ. یہ وہ ننھا شہزادہ ہے جو 2 بار شہید ہوا، شہادت کے بعد بھی شہید ہوا اور پھر ان کا سر قلم کیا گیا. جب امام علی مقام علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس ننھے معصوم نے شہادت پائی، ایک تو وہ تیر جو سہ شعبہ جو تیر جس سے اونٹوں کو مارا جاتا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس وقت میں امام علی مقام علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا کہ جو ناکائے حضرت صالح علیہ السلام ہے، کیا میرے بچے کو اس کے مثل بھی نہیں سمجھا گیا؟ بالکل. اور آپ دیکھیں بی بی رباب کا وہ جملہ کہ جس وقت تیر سہ شعبہ سے بی بی کے بچے کی شہادت ہوئی تو بی بی فرماتی ہیں کہ میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے، کہ تیرے جیسے بھی قربان کیے جاتے، سب سے کم سن کے لیے سب سے بڑا تیر. لیکن ان بچوں کی آپ قربانیاں دیکھیں کہ پھر جب واقعات کربلا کے بعد یہ سفر شام کی طرف بڑھے ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں کی پشتوں پر رکھا گیا. اور اس میں سے بہت سارے روایات تاریخ میں ملتی ہیں کہ 7 یا 8 بچے ایسے تھے جو اونٹوں کی پشتوں سے گر کر اونٹوں کے قدموں کے تلے آ کر کچلے گئے اور شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پا گئے. لیکن سلام ہو ان بیبیوں کی عظمت پر اور ان بچوں کی عظمت پر کہ جس وقت بازار شام سے گزرے ہیں تو شامیوں نے صدقے کے خرمے، کھجوریں اور ایسی چیزیں ان بچوں پر ترس کھا کر جب اوپر سے پھینکی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بچوں ہم یہ نہیں کھا سکتے، صدقہ خاندان سادات پر حرام ہے، ہم سادات ہیں، ہم خانوادہ رسالت سے ہیں. جو یہ بی بی کی بات سن کر جو مائیں چھتوں پر پتھر پہلے پھینک رہی تھیں وہ داڑے مار مار کر رونے لگیں کہ یہ خانوادہ رسالت کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ آج ہم ان کے اوپر ترس کھا کر ان پر صدقے کی کھجوریں کہا کیا جا رہا ہے، منادی یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں یہ باغی ہیں. اور کسی بچے نے اس صدقے کی کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ان کا صبر ہے، یہ ان کا صبر و رضا ہے. اور دیکھیں کس طرح وہ صابر و شاکر تمام سفر کربلا میں تمام صعوبتیں کربلا کی برداشت کرتے ہوئے شام تک آئے اور پھر وہاں سے سفیر اسلام بن کر واپس مدینہ پہنچے. شباب شام تک جب یہ قافلہ لے جایا جا رہا ہے، میں اس سے پہلے دیکھتی ہوں کہ سیدہ سکینہ رات کے وقت جو اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، لاشا امام علی مقام علیہ السلام کی خوشبو سے پہچان کے جا کے اس کے سینے، لاشا مبارک کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہیں. اس وقت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ کیا گزری؟ دیکھیے جب آگ لگ گئی خیموں میں اور بچوں کی گنتی ہوئی تو بی بی زینب اور جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا دونوں ڈھونڈنے کے لیے نکلی. اور جب انہیں پتہ چلا کہ جناب سکینہ بھی نہیں ہیں تو بچوں اور جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں. نشیب میں جا رہی ہیں، مقتل کی طرف انہوں نے رخ کر کے آواز دی ہے سکینہ کہاں ہو. بی بی چلتی ہوئی جب گئی ہیں تو دیکھا کہ ایک سر بریدہ لاشے پر، لاشے کے قدموں پر جناب سکینہ نے اپنا سر رکھا ہوا ہے. بی بی نزدیک گئی، بچی سو رہی ہے. بی بی نے شانہ ہلا کر کہا کہ اے بی بی کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ اللہ اکبر. بی بی کہتی ہیں میں جا رہی تھی، گر رہی تھی ٹھوکر کھا کر، میں کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر بابا کو یاد کر کے رو رہی. اچھا جب یہ دونوں بہنیں نزدیک گئی ہیں، انہوں نے جناب سکینہ کا شانہ ہلایا تو کہنے لگی کہ میں نے بابا کی خوشبو سے پہچانا اور لاشے کے چاروں طرف میں نے چکر لگا کر جب سینے پہ سونا چاہا تو سینے پہ اتنے تیر تھے، سینہ اتنا چھلنی تھا کہ پھوپھی اماں میں قدموں پر سر رکھ کر سو گئی. اب یہ بی بی کو بس آخری مرتبہ اپنے بابا کی خوشبو ملی ہے
پھر کربلا سے لے کر شام تک زندان شام میں جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے چلی گئی. پھر آزمائش کی ایک اور منزل آئی ہے جب دربار یزید میں تشت میں رکھا ہوا سر حسین لایا گیا. اس سے بھی پہلے میں نے جو راستے کے مصائب پڑھے ان میں نے پڑھا کہ یہ جب کجاووں پر جو ہے وہ بے کجاوا اونٹوں پر ان بچوں کو بیویوں کو سوار کرا کے لے جایا گیا تو وہ اتنی تیز دوڑایا کرتے تھے بچے نیچے گرتے. اس دوران میں سیدہ سکینہ جو گری ہیں تو جب حضرت زینب نے بچوں کی گنتی کی اور دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے تو اب اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ کریم جانتا ہے. لیکن میں نے جو پڑھا تو ایک ماں کی حیثیت سے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا کہ جب روکا گیا اور قافلے میں جب سیدہ زینب پیچھے گئی ہیں تو دیکھا کہ ایک بی بی نے ایک گود میں لے رکھا ہے اور جب پوچھا کہ بی بی تو کون ہے جس سے میری بچی کی حفاظت کی ہے تو چہرے سے نقاب جب ہٹتا ہے تو وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بالکل دیکھیں جناب سکینہ سے امام حسین علیہ السلام اس قدر محبت کرتے تھے کہ خود شمر کہتا ہے کہ جس وقت میں امام حسین علیہ السلام کی پشت پر سوار تھا ان کو ذبح کرنے کے لیے تو امام حسین علیہ السلام کے لب آہستہ ہل رہے تھے اور اس میں انہوں نے جو بات کی وہ خاص طور پہ یہ کہا کہ سکینہ کا خیال رکھنا. جناب زینب کو وصیت کر رہے تھے کہ سکینہ کا خیال رکھنا. یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہدائے کربلا، سلام سیدنا علی اصغر علیہ السلام. اور ناظرین اکرام ایک نعت اکثر میں سنا کرتی ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اور پھر ایک منقبت کا شعر میں اس سے جوڑا کرتی ہوں کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، یہ کھلانا میرے حسین کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ نے ان کا خون اقدس اپنے چلو میں لے کر اس سے داڑھی کا خضاب کیا، اس کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان نے کہا ہے امام علی مقام علیہ السلام اگر خون اصغر آپ نے آسمان کی طرف اچھال دیا تو قیامت تک آسمان کبھی بارش نہیں برسا سکے گا، اور اگر زمین کی طرف اس خون کو گرانا چاہا تو زمین نے ہاتھ جوڑ دیے کہ امام علی مقام علیہ السلام اگر یہ خون علی اصغر مجھ پر گر گیا تو میں قیامت تک کبھی سبزہ یا ایک دانہ اناج کا نہیں اگا سکوں گی. تو امام علی مقام علیہ السلام نے اگر خون کو آسمان پر نہیں اچھالا تو امت پہ رحم کیا، امت پہ کرم کیا، مہربانی کی. اگر زمین پر نہیں گرایا تو اس امت پر احسان کیا اور خضاب کر کے کہا کہ اے میرے نانا جان گواہ رہیے گا، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، اس خضاب شدہ خون کے ساتھ اے نانا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. ضیاء میں تو جب ان قربانیوں کا حضرت سکینہ کا، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا، حضرت صغرا کا ان کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ میں کہتی ہوں پوری امت بھی مل کے ان قربانیوں کو سلام پیش کرے تو نہ کافی ہے. بالکل ان کے ایک خون کے قطرے کا حساب ہم اپنی تمام جانیں دے کر بھی نہیں چکا سکتے، وہ قرض ہم نہیں چکا سکتے. اس میں کس کس قربانی کی بات کریں؟ دیکھیں ہر بی بی کی کھوک اجڑی ہے، ہر بی بی کی مانگ اجڑی ہے، ہر بی بی نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ثانیہ زہرا، ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بی بی نے سارا وقت کبھی بات نہیں کی، لیکن بی بی کی دو عظیم قربانیاں، بی بی کے دو نونہال جناب اون و محمد بھی اس معرکہ کربلا میں اپنے دادا اپنے نانا جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت دکھاتے ہوئے اور اپنے دادا کی شجاعت دکھاتے ہوئے، حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کے پوتے ہیں کہ جو دو پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سردار فرمایا، ان کو بھی جنت کے مالکان میں ان کا شامل کیا. نسب دیکھیں. اور پھر جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب ان دونوں بچوں کی قربانی اپنے بھائی کے لیے پیش کی ہے، اس کے بعد آپ تمام روایات تاریخ کی اٹھا کر دیکھ لیں، اس بی بی کے صبر و استقامت کو سلام پیش کیجئے کہ بی بی نے اپنے بھائی پر گریہ کیا ہوگا، بی بی نے اپنے بھائی کے بچوں پر گریہ کیا ہوگا، بی بی نے کبھی پلٹ کر اپنے بچوں کا نام نہیں لیا، کبھی وہ بی بی جناب اون و محمد کو یاد کر کے نہیں روئی ہیں. لیکن جناب اون و محمد کو دیکھیں
کہ ناپاؤں رکاب تک پہنچتے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود اپنے ماموں پر جان قربان کرنے کے لیے اپنی جان بڑھ بڑھ کے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو پیچھے سے آ کے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے سے بھیجا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور جا کے اپنے ماموں سے کہو کہ وہ واپس پلٹ آئیں، اور اگر وہ واپس نہیں پلٹتے تو پھر میری قربانیاں قبول کر لیں۔ دیکھیں انہوں نے پیچھے بھیجے ہیں اپنے بچے، وہی 2 صاحبزادے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، جنہوں نے اس میں قربان کر دیے اس مارکے میں، اور اس کے بعد پلٹ کر جب بی بی کو وہاں سے رہائی ملی ہے شام کے زندان سے، وہاں مکان میں تمام بیبیاں ان کے پاس گریا کے لیے جمع ہوئیں، تو بی بی نے سر امام حسین علی مقام اپنی گود میں رکھا ہوا اور بی بی گریا کر رہی ہیں۔ ایک دیوار کے ساتھ 2 سر موجود تھے 2 بچوں کے۔ شامی عورتوں نے ان بچوں کے سر اٹھا کر کہا کہ ہائے ہائے ان بچوں کی تو شاید والدہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی گریا نہیں کر رہا۔ بی بی زینب تڑپ کر بولی ہیں کہ نہیں، یہ میری وہ قربانی ہے جو میں نے اپنے بھائی کے لیے اسلام کی راہ میں پیش کی، اور ہم جو دے دیتے ہیں پلٹ کر اس کے اوپر تعصب نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کیا ان کی ماں زندہ ہے، میں ان کی ماں ہوں۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت، ان کی جرت اور ان کی اس مامتا کے عظیم جذبے کو، بالکل ماں کا کلیجہ تو ان کے دل میں دیکھیں یہ جو بچیاں ہیں اور یہ جو بچے ہیں، یہ جو جن کو آپ نے صحیح کہا کہ ان کو نونہالان کہنا ان کے مرتبے کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ تو وہ جرت کے وہ کوہ گراں تھے کہ جن کو آج کے سپہ سالار، آج کے جری جوان بھی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آج یہ ہمارے لیے درسگاہ ہے کربلا۔ شباب، حضرت سکینہ کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ وہ بچپن میں بھی اتنی عبادت گزار تھی کہ ہر وقت ان کی زبان پر ذکر اور دعا جاری رہتی تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ مدینہ میں منتظر بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں، اور مسلسل راہ دیکھتی ہیں کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے۔ نورید، امام علی مقام نے بی بی سکینہ کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے امام کی، نہ بی بی کو اپنے بابا کو دیکھے بغیر چین آتا ہے، نہ بابا کو اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر چین آتا ہے۔ بی بی صغریٰ مدینے میں ہے، پورا خاندان جا رہا ہے کربلا، اور بی بی اکیلی ہیں۔ بی بی کو وہاں پر بی بی ام البنین اور جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پاس چھوڑا ہے۔ ایک ایک بی بی سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ مقام صبر ہے، یہ صبر و رضا ہے۔ سب رخصت ہو رہے ہیں، جناب عباس رخصت ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام بی بی کے پاس 3 یا 4 مرتبہ تاریخ کہتی ہے رخصتی کے لیے۔ اچھا، بی بی نے ایک وقت وہ بھی کیا کہ جب جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا اپنی ماں سے، بی بی رباب سے، کہ اماں اسے میرے پاس چھوڑ دیں، کم سن ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، جناب علی اصغر نے بھی دونوں باہیں اپنی بہن کے گلے میں ڈال لی۔ امام علی مقام آگے بڑھے اور جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، تو جناب علی اصغر نے اپنی بہن کو چھوڑ کے اپنے بابا کی طرف لپکے، اور جب امام سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اصغر کربلا میں تمہارا بھی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گھر وہ گھر ہے جہاں پر جب گھر سے نکل رہے ہیں اس وقت چند دن کے بچے کو بھی تیار کر کے نکل رہے ہیں۔ یہاں پر مائیں اپنی اولادوں پر گریہ نہیں کر رہی، دوسرے کی ماں کو، دوسرے کے بیٹے پر صبر دے رہی ہیں۔ یہ برداشت ہے، یہ استقامت ہے، یہ حوصلہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ضیاء کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جتنی بھی اسلام دشمن لابی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جناب علی اصغر کی شہادت ہے، جو جناب سکینہ کا صبر و رضا ہے، اور جناب اونو محمد کی شجاعت ہے، اور حضرت باقر کا دیکھیں آپ کے بچپن کس مصائب میں گزر رہا ہے، وقت تیار کر رہا ہے ان کو شروع سے مصائب میں پرورش ہو رہی ہے ان کی۔ تو یہ جو صبر و استقامت ہے، یہ سب ایک تو ماؤں کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد ہمارے نصاب میں بھی اس کی کوئی جھلک آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، اور انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں ان کرداروں کو اجاگر کرنا ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، اب آخر میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مریم منیر جی۔ بسم اللہ مریم۔ اے حسین ابن علی کے ماہ
پاروں السلام، اے حسین ابن علی کے ماہ پاروں السلام، بوستان زہرا کی تازہ بہاروں السلام، اے حسین ابن علی کے ماہ پاروں السلام، السلام نقش احمد پیارے اکبر السلام، السلام نوری اختر نن اصغر السلام، السلام نوری اختر نن اصغر السلام، بوستان زہرا کی تازہ بہاروں السلام، اے حسین ابن علی کے ماہ پاروں السلام، السلام حضرت سجاد زین العابدین، صبر و استقلال میں تیرا کوئی ثانی نہیں، اے حسین ابن علی کے ماہ پاروں السلام، السلام آل اولاد محمد مصطفیٰ، السلام خانہ شبیر ساجد کی ضیا، اے حسین ابن علی کے ماہ پاروں السلام، بوستان زہرا کی تازہ بہاروں السلام، اے حسین ابن علی کے ماہ پاروں سلام یا حسین، سلام یا حسین،